बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो अगला दौर है, उस हवाले से तमाम जो मामलात हैं उनमें इतलात ये हैं, सिफारती ज़राए का मौक़िफ़ ये है कि 80% से ज़ायद मामलात ऐसे हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, और इस मामले में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है बतौर सालिस, उसके असरात आज हम ये देख रहे हैं कि अमरीकी जो इंतज़ामिया है उसने बाकायदा अब ये ऐलान किया है कि उनका जो वफ़द है वो इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा अगले दौर के। और ईरान की जानिब से मुख्तलिफ इतलात कल सामने आ रही थी, ख़ासकर उनकी जो एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है इरना के नाम से, वहाँ से कुछ खबरें ऐसी नशर हो रही थी कि शायद ईरानी जो वफ़द है वो इन मुज़ाकरात में शामिल ना हो, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि दूर नहीं किए गए हैं। लेकिन बाद में फिर ये सूरत-ए-हाल ऐसी सामने आई कि पाकिस्तान के हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो ईरानी सदर है मसूद पेज़ेशकान, उनसे गुफ्तगू की और कई मामलात ऐसे थे जिन पर उन्होंने जो है मामलात उनके साथ डिस्कस भी किए। और उस गुफ्तगू का जो तसलसल था वो ये सामने आया कि ईरानी वफ़द ने भी अब ये हामी भर ली है कि वो इस दूसरे राउंड में भी शरीक होंगे, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होगी, आज इतलात ये है कि बहुत ज़्यादा मसरूफियत है इस्लामाबाद में, और जो गैर मुल्की डेलीगेशंस है वो आ रही हैं, और इस हवाले से क्या तैयारियाँ की गई हैं, हुकूमत इस मामले को किस तरह देख रही है, और एज अ होल क्या असरात इसके सामने आएंगे मजमूई सलामती के मामलात पर। इस तरह के कई दीगर और इशूज़ भी हैं, इन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे पॉडकास्ट में। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान में हमारे वज़ारत दाखिला के माविन बाबर यूसुफज़ई साहब। आइए उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काकर साहब। आपने देखा होगा कि कल मुख्तलिफ मामलात सामने आए, तो क्या सूरत हाल डेवलप हुई है? आप क्या देखते हैं कि ये जो खदशात सामने आ रहे थे कि जी डेडलॉक ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान ने डेडलॉक के ख़ात्मे के लिए बड़ा कलीदी किरदार भी अदा किया, तो ये मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? क्या आप समझते हैं कि कोई मामलात सेटल होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काकर साहब, मैं अपने गुज़िश्ता जो मेरा बयान था मैं उस पर कायम व दायम हूँ, और मैं इस बात पर पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ कि ये मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। कल ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि लग रहा था कि ये मुज़ाकरात सबूताज़ हो गए, मुज़ाकरात का ये जो दौर है ये ख़त्म होने जा रहा है। ईरान की तरफ से एक बयान आया कि जब तक अबनाए हरम्स की जो है नाकाबंदी नहीं ख़त्म की जाएगी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से एक शदीद रद्द अमल सामने आया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ट्वीट्स किया, और उसने ट्वीट में कहा कि हम वो सब कुछ कर देंगे जो 47 साल में आज तक कोई अमेरिकी सदर नहीं कर सका। बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी थी बयानात की हद तक, लेकिन ग्राउंड पे हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को सेटल्ड कर रहे हैं। अमेरिका की जो फर्स्ट टीम है वो कल इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। नूर खान एयरबेस पे एक जो है अमेरिकन C-130 लैंड कर गया है, और इंशाल्लाह आने वाले 48 घंटों में अमेरिकन ऑफिशल्स वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे। इस्लामाबाद पूरी तरह से मेज़बानी के लिए तैयार है, इस्लामाबाद पूरी तरीके से सालिसी के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात का दौर फिर शुरू होगा, और इंशाल्लाह बर्फ़ पिघलेगी और मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मैं अपने इस दावे पर, अपनी इस बात पर पूरी तरह से कायम व दायम हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका ने जो है ना सीज़ फायर में भी, क्योंकि 48 घंटे रह गए, लेकिन बड़ा क्रूशल टाइम है, बड़ा जो है ना सख्त टाइम है, 48 घंटे सीज़ फायर में रह गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बाबर साहब आपने बिल्कुल अच्छी बात की। सीज़ फायर के हवाले से मैं ज़रा पूछना चाहूँगा कि ज़रा इस पर कमेंट करें। कल ट्रंप ने ये बात भी की कि वो ये जो नाकाबंदी है ख़त्म नहीं करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जी। तो अगर उनकी तरफ से ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती, फिर कुछ इतलात ये भी सामने आई कि एक ईरानी जहाज़ को भी निशाना बनाया है अमेरिकी नेवी की जानिब से, तो ये क्या इन मामलात में मज़ीद ख़राबी पैदा करने की कोशिश नहीं है? तो अगर सीज़ फायर हुआ है तो फिर खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? देखें, सीज़ फायर हुआ है, और सच जो ये बताया गया कि एक जहाज़ को निशाना बनाया गया, इसमें मेरे ख्याल में दर हकीकत कोई ऐसी हकीकत नहीं है, क्योंकि वाइट हाउस ने या पेंटागन ने इसकी तस्दीक नहीं की है, ना ईरानी हुकाम ने इसकी कोई तस्दीक की है। सोशल मीडिया पर खबर चली है, मीडिया पर खबर चली है, लेकिन सच ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन ये जो बात हो रही है ये ट्रंप ने खुद तस्दीक की है। अच्छा, ट्रंप साहब ने तस्दीक की है, तो फिर ये बात ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हम नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे। नाकाबंदी वाली बात तो मुझे पता है, उन्होंने कहा कि हम नाकाबंदी नहीं ख़त्म करेंगे। ईरान जो टैक्स ले रहे हैं, ईरान को टैक्स नहीं लेना होगा, ईरान टैक्स फ्री कर दे जैसे पहले था, उस कंडीशन में हम नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ गनी काकर साहब, अब जो ये हालात बन रहे हैं ये इस नैच पर पहुँच चुके हैं कि यहाँ पर फाइनल बातचीत होनी है और इसका कोई नतीजा निकलना है। दोनों तरफ से देखें, ईरान की जो लीडरशिप है
میں یہ سمجھتا ہوں جو سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کسی طریقے سے کامیاب ہوں, لیکن پاسداران انقلاب جو ہے ان کا پردہ دوسری طرف ہے. ہارڈ لائنرز جس کا بات کر رہے ہیں, ہارڈ لائنرز جو ہیں وہاں کی, ان کا جو پردہ کسی اور طرف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو اور وہ سخت قسم کے بیانات دیتے ہیں, وہ سخت قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ اب نئے حرمز کا جو انہوں نے اس کو فری کر دیا تھا, فری فور ٹریڈ کر دیا تھا, اور یہاں سے تمام جو جہاز ہیں انہیں جب گزرنے کی اجازت دے دی تھی, تو آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر سے ایک ریئیکشن آیا. وہاں پر جو یہ ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو ریئیکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کھولنے کی کیوں اجازت دی ہے. اس میں ہماری بڑی محنت تھی. ہم دیکھیں دونوں سائڈز کو سمجھا رہے ہیں. ہمارے 3 روزہ جو دورہ ہوا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ایگزیکٹلی, اور دیکھیں ہم دونوں طرف سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس آگ کو ہم نے بجھانا ہے, اس آگ کو ہم نے اور بھڑکانا نہیں ہے. اگر یہ آگ بھڑکے گی تو اس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا, امریکہ کو بھی نقصان ہوگا, اس خطے کو نقصان ہوگا, اور دنیا کے امن کو نقصان ہوگا. مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس میں محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی, ان کی محنت انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی. ان کا انشاءاللہ اس محنت کا ثمر ملے گا, ان کا محنت کا سب پھل ملے گا. انشاءاللہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. آیا دونوں طرف ایسی قوتیں ہیں جو یہ چاہ رہی ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو, لیکن جو پاکستان کا کلیدی کردار ہے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. فیلڈ مارشل صاحب کے انشاءاللہ آپ اگلے اسٹیٹمنٹ کا انتظار کریں, ان کے اگلے بیان کا انتظار کریں. انشاءاللہ وہ قوم کو خوشخبری دیں گے, اور پوری دنیا کو خوشخبری دیں گے. یہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں. میں آج پھر اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ مذاکرات 48 گھنٹے میں اسلام آباد میں شروع ہوں گے اور یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. اچھا, یہ یہاں تک کچھ اسمپشنز بھی سامنے آ رہی تھی, یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسسمنٹ بھی ہے. پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک اس طرح کا موقف دیکھا, تو یہ جو تفصیلات انفولڈ ہو رہی ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے, تو آپ کے خیال میں بابر صاحب کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ جو ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہم کریں؟ دیکھیں, ہم تو بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں. ہم نے دونوں کو اس سے پہلے 47 سال کے بعد ٹیبل پر بٹھایا, ہم نے بات چیت شروع کی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ایک آج بیان میری نظر سے گزر رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات میں 8 سے 9 دفعہ گرما گرمی ہوئی اور دونوں فریقین جو ہے نا وہ ٹیبل چھوڑ کر جانا چاہتے تھے, لیکن ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں کو پھر ٹیبل پر بٹھایا, بات چیت کی. زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں. لیکن دیکھیں فیس سیونگ بھی ہے نا, اپنے اپنے ملکوں کی عوام کو جو ہے انہوں نے جواب بھی دینا ہے. اپنے ملکوں کی عوام کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ون ون پوزیشن میں. وہ اپنے ملک کی عوام کو یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ہم جو ہے نا لوز پوزیشن میں تھے. تو اس کے لیے بھی اپنے ملک کے لوگوں کو بھی فیس سیونگ دینے کے لیے دونوں طرف سے میرے خیال میں جو بیان بازی کی جا رہی ہے یہ سیاسی بیان بازی ہے. انشاءاللہ حقیقت میں یہ دونوں بیٹھیں گے, ڈائلاگز ہوں گے اور ڈائلاگز کامیاب ہوں گے. ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جو پاکستان کا جو متوقع دورہ ہے امریکن حکام کا, اس میں جے ڈی وینس جو ہیں وہ نہیں آ رہے. وہ کیونکہ امریکہ کے نائب صدر ہیں تو وہ اس دفعہ نہیں آ رہے ہیں, بلکہ ان کی جگہ کوئی اور آ رہے ہیں. کیونکہ پروٹوکول کے حساب سے جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ وزٹ کرتے ہیں وہاں پر نائب صدر وزٹ نہیں کر سکتا. بیک وقت دونوں ایک ملک میں نہیں جا سکتے. بات کی ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کوئی آمد متوقع ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے, لیکن کیا کنفرمیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے 100% وہ پاکستان آئیں گے. آج میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ 100% آئیں گے اور یہ ڈیل فائنل ہوگی. ایران کی جانب سے بھی صدر پزشکان آئیں گے, شاید صدر پزشکان آئیں گے, یا ان کے جو ہے نا عباس عراقچی جو ہیں وہ آئیں گے, یا پروٹوکول وائز جو ہے نا ان کے لیول کا ہی بندہ آئے گا اور وہ آ کر ان معاملات کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا مجتبیٰ خامنہئی صاحب وہ آ جائیں پاکستان, یہ بھی ممکن ہے. تو انشاءاللہ آنے والے 48 گھنٹے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اور سیز فائر کے حوالے سے جیسا آپ کہہ رہے تھے, امریکہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے, اس پہ بھی ہماری طرف سے مجھے یہ پورا یقین ہے کہ تحفظات کیے گئے ہوں گے, خدشات کا اظہار کیا گیا ہوگا. لیکن مزید یہ جو سیز فائر ہے جو 48 گھنٹے میں ختم ہو رہی ہے, میں اسے بھی ایکسٹینڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں دنیا کو امن کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بابر صاحب تھوڑا رخ کرتے ہیں بلوچستان کا. جی اچھا, کل سی ٹی ڈی نے جو کارروائی کی ہے مستم میں, جی مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی, بلکہ چھاپے بھی مارے گئے, تو اس میں اطلاعات یہ مل رہی کہ مختلف جو دہشت گرد مارے گئے ہیں. تو آپ کی انفارمیشن کیا ہے, کس حد تک یہ معاملہ نیوٹرلائز ہوا ہے مستم میں؟ سب سے پہلے تو غنی کاکڑ صاحب, میں کل خزدار کا علاقہ ہے باجوئی, وہاں پر جو ہے ہماری پہلی خاتون پولیس اہلکار ملک ناز شہید ہوئی ہے. ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان کی بیٹی نے فتنۃ الہندوستان سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھوا دیا ہے اپنا نام. اس سے پہلے ان کے شوہر جو تھے وہ بھی لیویز میں خدمات سر انجام دے رہے تھے اور وہ بھی انہی دہشت گردوں کی فائرنگ کا نشانہ بنے تھے اور شہید ہوئے تھے. یہ خاتون اپنے بچوں کا جو ہے پرورش میں ماں باپ کا دونوں کا کردار ادا کر رہی تھیں. کل یہ بھی شہید ہوئی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے 2 مزید اہلکار شہید ہوئے ہیں. دیکھیں بلوچستان کی جو بیٹیاں ہیں, پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں, وہ مردوں کی شانہ بشانہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں. میں اس خاتون کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کی بہادری پر پوری قوم کو فخر ہے اور میں اس کا خاتون کے خاندان کو, ورثہ کو, یہ ہماری شہید ہے, ہماری بیٹی ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے, آپ کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کا پورا خیال رکھیں گے, ہم آپ کے بچوں کی کفالت کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا پہننے کے لیے, کھانے کے لیے نہیں دیں گے, پہلے آپ کے بچوں کو پہنائیں گے, پہلے آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے, پہلے آپ کے بچوں کو کھلائیں گے.
گے. میں اس خاتون کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں اور اس خاتون کو سلام پیش کرتا ہوں. جی اس کے ساتھ ساتھ کل دیکھیں باجوئی خزدار میں بھی ہماری سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی سازشوں کو ناکام بنایا. کل ہمیں اطلاع ملی تھی کہ دشت میں جو ہے نا کچھ فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہیں, اس کے خلاف بھی ہمارے CDD کے لوگ گئے, انہوں نے آپریشن کیا, پولیس کے لوگ گئے, انہوں نے آپریشن کیا. الحمدللہ وہاں پر بھی جو ہے دہشت گرد جانوں حاصل ہوئے ہیں, دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے. ہمارا ایک جو ہے نا بہادر ایک اور جوان رحمت اللہ خلجی جو پولیس کا جو ہے ایک جو ہے نا اہلکار تھا, وہ بھی اس میں شہید ہوا ہے, اس نے جام شہادت نوش کیا ہے. سیکورٹی فورسز دن رات کوشش کر رہی ہیں کہ بلوچستان کے امن کو یقینی بنانے کے لیے, بلوچستان کی عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنی قربانیاں دیں اور کوئی ایسا گیپ نہیں چھوڑیں جس سے دہشت گردوں کو موقع ملے. سیکورٹی فورسز دن رات کام کر رہی ہیں, انشاءاللہ عوام کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے گا اور دہشت گردوں کی اور یہ جو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج ہیں ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ. اچھا بابر صاحب تھوڑا سا بات کرتے ہیں نا, اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا. کل بلکہ جب یہ ملاقات ہو رہی تھی وزیر اعلیٰ کی اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ, تو کچھ ازمپشنز کی بنیاد پہ کچھ تبصرے لوگ کر رہے تھے, یا شاید وہ ناقدین یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ اس کو اپنے مفادات کے لیے کیش کریں. تو کیا صورتحال انفولڈ ہوئی ہے؟ کیا واقعی آپ کی حکومت کے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, کوئی ہٹانے کا کوئی پلان ہے, یا یہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں جو انہوں نے ملاقات کی CM صاحب سے, تو اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی ہے کیا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, جتنا بھی نکلے میرے ارمان کم نکلے. کاکڑ صاحب یہ اپوزیشن یا کچھ لوگوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی تبدیل ہوں, ان کی حکومت جائے, لیکن یہ صرف خواہش ہی ہے. یہ آج میں دعویٰ کر رہا ہوں اور یہ آج میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اپنا جو یہ ان کی مدت ہے انشاءاللہ وزارت اعلیٰ کی یہ پوری کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صوبے کے لیے اللہ کی ایک رحمت ہے. انہوں نے جس طرح صوبے کے اندر اصلاحات لائیں, انہوں نے جس طرح میرٹ پر لوگوں کو روزگار دیا ہے, وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو منصوبے لے کر آئے, اس سے پہلے آپ کو بلوچستان میں یہ منصوبے نظر نہیں آتے تھے. انہوں نے خواتین کو امپاور کیا ہے, انہوں نے نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار دیا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, جون کے بعد تمام جو جابس ہیں وہ AI موڈ پر کنورٹ ہونے جا رہی ہیں. گریڈ 4 سے لے کر 14 کی جتنی پوسٹیں ہیں, کوئی محکمہ کسی پوسٹ کو نہیں بھیج سکتا. جو نوجوان آئے گا میرٹ کے اوپر ٹیسٹ پاس کرے گا اسے نوکری مل جائے گی. اتنی اصلاحات لائیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے صوبے کی 70-75 سالہ تاریخ میں اتنی اصلاحات نہیں آئی ہیں. لوگوں کی خواہش ہے, لوگ ہٹانا چاہتے ہیں, لیکن ایک لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں, ایک رب کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو 2028 تک بلوچستان کا وزیر اعلیٰ دیکھ رہا ہوں, بلکہ میں 2033 تک انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ دیکھ رہا ہوں. جس طریقے سے وہ پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, دہشت گردوں کو للکارتے ہیں. مجھے تو موجودہ اسمبلی میں کوئی اس طرح کا کوئی اور ممبر نظر نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات, اپوزیشن وزیر اعلیٰ سے ناراض نہیں ہے, اپوزیشن خوش ہے. کچھ آستین کے سانپ ہیں جو جا کر جو ہے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے جا کر کہیں نہ کہیں شکایتیں لگاتے رہتے ہیں, ذاتی خواہشات کی بنیاد پر اور ذاتی مفادات کی بنیاد پر کہ ہمیں فنڈز دیے جائیں, ہمارے ٹرانسفر پوسٹنگ ہماری مرضی سے کیا جائے. بلیک میلنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی اپنی کرسی پر مضبوط ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ اپنا مدت بھی پوری کریں گے اور آنے والی مدت کے لیے بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوں گے. جس نے خواہشیں رکھنی ہے, خواہشوں پر کوئی پابندی نہیں ہے, وہ خواہشیں رکھ سکتے ہیں, لیکن بحیثیت بلوچستانی اور بحیثیت پاکستانی اور ایک سیاسی ورکر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کرسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بابا صاحب, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کا جو اگلا راؤنڈ ہے وہ کب ہوگا, اور اسی طرح اس تمام تسلسل میں پاکستان میں کیا تیاریاں کی گئی ہیں, اور بلوچستان میں خاص کر دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اس حوالے سے مختلف امور پر گفتگو کی. انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں کسی اور پوڈ کاسٹ میں حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.